बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 24 तारीख है, 24 जून। बड़ी अहम तारीख है। इस तारीख पर ये पहले से हमें पता था कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो सुना जाना है 24 और 25 तारीख को। उसके बाद जल्द इसका फैसला आ सकता है। तो अहम तरीन मामला है, आज ये सुना जा रहा है। इसके साथ मामला है सवात का, मदयन का, जो वहाँ वाक़या पेश आया। उसके बाद एक सदा हमें सुनाई दे रही है। मैंने कहा था मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, उसकी भी बात करेंगे। असलम घुम्मन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन, उन्होंने एक बहुत अहम खिताब किया है। उस खिताब की बात भी करेंगे। और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने ऐवान में खिताब किया है। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का ये खिताब एक बहुत अहम खिताब है, क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा कुछ इंतहाई बुनियादी, इंतहाई बेसिक चीज़ें भूल गई हैं और ऐवान में खड़े होकर भूल गई हैं। पहला ऐवान में उनका मौका है और उसके बावजूद भी जिस तरह से वो भूली हैं, मुझे बड़ी हैरत है। तो मैं यहीं से बात शुरू करूँगा। आसफा भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया और कहा कि वफाकी बजट अवाम दुश्मन है, इसको मुस्तरद करते। एक, उन्होंने ये कहा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। दो, तीसरा वो ये कहती हैं कि वफाकी बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। तीन, और फिर वो कहती है मैं ये पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट को डिजर्व करते हैं। चार, उसके बाद वो कहती हैं हमें आम आदमी के लिए रिलीफ आगे बढ़ाना होगा और तकसीम की सियासत को खत्म करना होगा। आसफा भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि क्या यह बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है? नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ये बातें कर रही थीं और उन्होंने फिर यह भी कहा कि शदीद गर्मी में, बजट के अलावा जब बात कर रही थी तो ये कहा कि शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। हमें मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलतें फराहम करना होंगी और हमें पाकिस्तान और कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा। तो आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की 5-6 बातें मैं इनको सुन रहा था और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हम इस बजट के साथ नहीं हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इस बजट पर वोट नहीं देंगे। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ बिलावल की मुलाकात हुई, मामलात तय हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा मांग रही है, इंतजामी ओहदे वगैरह मांग रही है। नून लीग सिंध में हिस्सा मांग रही है, इंतजामी ओहदे मांग रही है। नून लीग के वो लोग जिन्हें आते ही फौरन बड़े ओहदों पर बिठाया गया और उसके बाद वो इलेक्शन जीतने में भी नाकाम रहे, उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो नून लीग सिंध में हिस्सा मांग रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा दे रही है। ये है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा आपकी जमात, जो आप कह रही है ना ये अवाम दुश्मन बजट है। तो आपकी जमात इस अवाम दुश्मन बजट पे ठप्पा लगा के, बकौल फैसल वाउडा, डंके की चोट पे ये बजट मंजूर होगा। तो आपकी जमात मंजूर करवाएगी इस बजट को। तो अवाम दुश्मन बजट आप लोग मंजूर करवाएंगे। अवाम दुश्मन बजट के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। और आप क्यों भूल रही हैं? आप लोगों ने ये हुकूमत बनाई है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत आपने बनाई है। इस अवाम दुश्मन हुकूमत को आपने वोट दिया है। और आप ये जो कह रही हैं कि 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है सिंध में, तो आप कौन है? सिंध में आपकी हुकूमत है और मरकज में आप हुकूमत के साथी हैं और आपके वालिद गिरामी सदर पाकिस्तान है। और अब आप लोग मजीद ओहदे लेने जा रहे हैं। तो ये जो आपने बातें की हैं, ये बातें हमें पहले भी अंदाजा था। बार बार आपकी जमात को कहा जाता है दूरा कुश्ती करने। बहन कह रही है अवाम दुश्मन बजट है, भाई कह रहा है ठीक है तहफ़्फ़ुज़ात दूर, वोट देंगे। तालियां भुट्टो साहब की नस्ल के लिए, तालियां। क्या जबरदस्त सियासी हिकमत अमली है। बहन कह रही है गुड गॉप भाई, बैड गॉप, ये अजीब सा खेल है और ये हम खेलते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो तालियां बनती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बताया था सियासत मुमकिनात का खेल है, इन्होंने मुमकिन बना दिया है। एक, इसके बाद जो ये केस है आज 24 तारीख का, तो मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने उठा के मखसूस नशिस्तें दे दी थी नून लीग को, ऐश करो, पीपल्स पार्टी को ऐश करो, जो तुम्हारा बनता है उसके बजाय ये भी ले लो, माले गनीमत है। ये इलेक्शन कमीशन ने किया था। तो अब इस मखसूस नशिस्तों के मामले का जल्द फैसला होने जा रहा है। साकिब बशीर साहब
بہترین کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسی ایکٹ کے تحت الیکشن پٹیشنز کا ٹرائیبیونل نے 180 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 1 فروری کے آخری ہفتے کے بعد سے ٹرائیبیونلز کیوں نہیں بنائے؟ پھر 5 اپریل کو 6 ججز کے نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھیجے۔ 27 مئی تک الیکشن میں کمیشن میں خاموشی رہی، لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن ٹرائیبیونلز تعینات نہیں ہوئے۔ پھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا۔ 27 مئی صبح 11 بجے فیصلہ محفوظ ہوا۔ شام 6 بجے اسی حکومت نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا اسی دن، جس کے خلاف الیکشن پٹیشن زیر التوا ہیں اور مبینہ دھاندلی کے الزامات ہارنے والے الیکشن کمیشن پر بھی لگاتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے پلک جھپکتے اسلام آباد ٹرائیبیونل آرڈیننس کی آڑ لے کر تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ فارم 45 بھی مانگ رہے تھے، 7 بیان حلفی بھی مانگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کی خلاف ورزیاں الیکشن میں ہوئیں، جس کا ڈائریکٹ سوال الیکشن کمیشن پر آتا ہے۔ اب دھاندلی کا معاملہ، اس کے علاوہ ایک درخواست بھی ہے، یہ نہیں سنا جا رہا، مخصوص نشستوں کا معاملہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کتنا کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ سنا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بڑا اہم ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ اب اطہر بن اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آزاد کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا انتخابی نشان، چھین لیا بلہ، لیکن اطہر بن اللہ صاحب، مندوخیل صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور پھر وہاں پر منیب صاحب، باقی ججز کہہ رہے ہیں یہ آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جب یہ سوال اٹھ رہا ہے تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ کر آ رہا ہوں، بلہ انہوں نے چھینا ہے۔ وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور فیصلہ سمجھنے میں، امپلیمنٹیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ کیوں تھے حضور؟ آپ کیوں تھے؟ تو اب یہ جو معاملہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست سپریم کورٹ کے پاس تھی، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں سنی ہے، یہ بھی نہیں سنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن آتا ہے درخواست لگ جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مخالف آتا ہے درخواست لگ جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو پاکستان تحریک انصاف کو ملے، لیکن اس بات کے تو ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ جن کو یہ دے دیا گیا تھا ایش کرو، ان کو نہ ملے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر ہماری سیاست کی ڈائریکشن سیٹ ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو توسیع ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ توسیع کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بار بار کہا ہے یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں اس کے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے ہیں۔ صاف بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ناانصافی کی عدالت ہے۔ ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے حالات MNAs بتا رہے ہیں ایوان میں کھڑے ہو کر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان حالات پر، یاسمین راشد صاحبہ کے حالات پر، طیبہ راجہ کے حالات پر، سنم جاوید کے حالات پر، عالیہ حمزہ کے حالات پر، ان تمام معاملات پر از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی عدالت نے نہیں لیا از خود نوٹس، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے، زرتاج گل صاحبہ، ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ سنی اتحاد کونسل کی زرتاج گل پارلیمانی لیڈر ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا؟ قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ، وہ قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل کو تسلیم کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ایک سے زیادہ بار تسلیم کر چکا ہے۔ ایک اور نقطہ میں بتایا جا رہا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا جو منشور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نان مسلم اس کا رکن نہیں بن سکتا، تو پھر یہ مخصوص نشستیں کیسے مانگ رہی ہیں؟ اس میں تو اقلیت کی بھی نشستیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میں یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جماعت اسلامی کے جو منشور کے معاملات ہیں، میں کچھ چیزیں گو تھرو کر رہا تھا، تو جماعت اسلامی جو ہے اس کا رکن بننے کے لیے کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ دا پارٹیز ممبرشپ کرائٹیریا انکلوڈ ایکسیپٹنس آف دا پارٹیز کانسٹیٹیوشن اینڈ آئیڈیالوجی، نمبر 1 بلیف in the finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi وآلہ وسلم، تو ختم نبوت پر ایمان مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ commitment to working for the establishment of an Islamic state in Pakistan، تو جماعت اسلامی کے بھی، اب مجھے اس کا کوئی ترجمے کا مطلب بتا دے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کا بھی ممبر نہیں بن سکتا اسلام کے معاملے پر بات کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے
کہ میں اتھارٹی نہیں ہوں، تو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کم و بیش اسی طرح کا منشور، اسی طرح کی چیزیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی بھی ہیں۔ اقلیت کے لیے بہترین جذبات کا اظہار ہے، لیکن بنیادی رکنیت جو ہے اس کے حوالے سے صورتحال ذرا مختلف نظر آتی ہے۔ جماعتیں بھی اپنا بتا دیں، یہ تو برس ہا برس سے ایوان میں ہیں، اور ان کے جو ارکان ہیں وہ مخصوص نشستوں کی بھی ارکان ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے یہ اب ہمیں دیکھنے کو پتا چلے گا۔ اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نقطہ سپریم کورٹ میں اٹھاتا ہے، لکھ کر تو انہوں نے دے دیا ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ مجھے تو کہیں سے بھی یہ بچتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال ہماری عدالت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کی میں نے آپ سے بات کی تھی، قومی اسمبلی میں جو دھواں دھار خطاب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، بیرسٹر گوہر کا خطاب، جنید اکبر کا خطاب، شاندانہ گلزار کا خطاب، علی محمد خان صاحب کا بہت زبردست خطاب جس میں انہوں نے رب العزت کے اسماء حسنہ وہ پڑھے جس طرح سے، تو انہیں جس طرح سے ازبر تھے، سبحان اللہ۔ تو اسلم گھمن صاحب نے بھی یہاں پر خطاب کیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن، انہوں نے اپنے خطاب میں جو چند باتیں کی، کوئی 8-9 منٹ کا خطاب تھا ان کا، یعنی 74 سیالکوٹ 5 سے وہ جیت کر آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 32 سال پاکستان کے بہترین ادارے میں یعنی فوج میں کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 سال بہترین ایجنسی، ٹاپ موسٹ ایجنسی دنیا کی ISI کی وہ بات کر رہے تھے، اس کے لیے بھی کام کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں گلہ ہے، شکوہ ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس ادارے کے لیے میں نے کام کیا 5 دن انہوں نے مجھے اغوا کر کے رکھا۔ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن ایوان میں بتا رہے تھے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت جلدی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہیں، اور بڑی حیران کن ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ رؤوف کلاسرا صاحب کا سیاست.pk نے ایک بیان جو ہے وہ اپنی گرافکس پہ چھاپا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاح کے ہولناک قتل کے بعد سوات کالام کے تمام ہوٹلز ویران ہیں، مختلف شہروں سے آئے سیاح واپس لوٹ گئے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ تو اس پر ہمارے دوست ہیں شیریں زادہ سوات سے، وہ کہتے ہیں آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، کوئی ہوٹل بند نہیں ہے، کسی سیاح نے علاقے کو نہیں چھوڑا، تمام سیاح اس وقت بھی کالام، بحرین اور مدین میں موجود ہیں، میں 3 دن سے مدین میں موجود ہوں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، بڑا آسان ہے، گوگل میپس پر جائیے، علاقہ لکھیے، وہاں پر آپ کو جنرل اسٹور، میڈیکل اسٹور، اس کے بعد ہوٹل، اسکول، کالج، ان کے ساتھ ساتھ سب نظر آ جائے گا، ریسٹ ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ ہوٹل کا نمبر ملائیے اور پوچھئے کھلا ہے، سب کھلا ہے، احتجاج کی صورتحال کیا ہے، کتنے کمرے اویلیبل ہیں، مہمان کتنے ہیں، کرایہ کیا مانگ رہے ہو، تو وہ سب بتا دے گا آپ کو۔ جب وہ آپ کو سب بتا دے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حالات ہیں کیا، صورتحال ہے کیا۔ تو جو رؤوف کلاسرا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے کچھ 7 ہوٹلز میں، مدین میں، سوات میں 7 ہوٹلز میں میں نے فون کیا، اور پتہ یہ چلا کہ سیاح موجود ہیں اور کمرے وغیرہ ہوٹلز میں۔ ایک جگہ تو میں نے فون کر کے انفارمیشن کے لیے پوچھا، تو میں نے ان سے 2 کمروں کی بات کی، انہوں نے کہا 2 اویلیبل ہیں۔ ایک جگہ میں نے 3 کمروں کی بات کی، انہوں نے کہا 2 اویلیبل ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے کچھ سٹورز وغیرہ تھے، ان کو جب فون کیا، ان کے نمبر نکلے، تو انہوں نے کہا نہیں جی، کوئی صورتحال بوائیکاٹ کی نہیں ہے، سب بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ سب بہترین ہے۔ تو یہ حالات ہیں، رؤوف کلاسرا صاحب جو خبر دے رہے تھے وہ درست نہیں ہے۔ آخر میں لندن اور اسکاٹ لینڈ کے مظاہروں کی بات، بہترین بھرپور بڑے مظاہرے کیے گئے لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں۔ یہاں جب مظاہرہ ہوتا ہے نا، لاہور میں، پنجاب میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، دیگر شہروں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایات کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق جو پنجاب پولیس بار بار لکھتی ہے، وہ پنجاب پولیس آ جاتی ہے ڈنڈا لے کر، مارو پیٹو، گرفتار کرو، اور اس کے بعد دفعہ 144 جو ہے اس کے تحت اٹھا کر ان کو پرچے ڈال کر بند کر دو۔ لیکن لندن میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، اسکاٹ لینڈ میں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ وہاں پاکستان کے شہری بھی وہاں پر جو اس وقت مجبوراً موجود ہیں یا جو نسلوں سے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اطمینان سے مظاہروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ رہی ہماری جمہوریت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔